अच्छा जी, हम लोग पढ़ेंगे मिडल ईस्ट क्राइसिस को। हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे व्हाट इज रॉन्ग इन मिडल ईस्ट। हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट कॉजेज द रिफ्ट दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। आप उस रिफ्ट को हम लोग मोस्टली शिया सुन्नी का रूप भी देते हैं, हम लोग उसको मोस्टली ईरान और सऊदी अरेबिया का रूप भी देते हैं, और हम लोग इस तरह के काफ़ी सारे रूप उसको देते रहते हैं। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव्स चल रही हैं। चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात कर लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर चेंज ऑफ रिजीम्स की बात कर लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर आप लॉन्ग लास्टिंग इश्यूज के ऊपर कंप्रोमाइजेस की बात कर लीजिए, जैसे इसराइल को मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है ना वो डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन conflict is still there, clash of interest is still there, rivalry is still there, और वो ग्रेटेस्ट राइवलरी जो इन पूरे रीजन के बीच में, जिसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली और कुछ अफ्रीकन जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं ऊपर इजिप्ट वगैरह, वो कंट्रीज जनरली इनके पीछे इन तमाम कंट्रीज के जितने भी इनमें मामला चल रहे हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग का उसे नाम दे लीजिए या बाकी जो मैंने चीज़ें पहले डिस्कस की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है द राइवलरी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस वक्त ग्लोबल मैप अपने सामने खोल के रख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो ईरान कहाँ पे है, उसके नीचे ये जो यूएई, कतर, यमन, ये सारे ममालिक कहाँ पे हैं, आपको आइडिया हो इराक कहाँ पे है, आपको आइडिया हो टर्की कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, पैलेस्टाइन कहाँ पे है, इजिप्ट कहाँ पे है, ये सारे रीजन आपके ज़हन में वाजे हो। मेरे ज़हन में इस वक्त पूरा मैप इस वक्त आया हुआ है, लेकिन आप उसको खोल लीजिए। जो मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप है इस वक्त मिडिल ईस्ट के बीच में, दैट इज नॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज, दैट इज नॉट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, दैट इज नॉट बिटवीन एनी आप उसे कह लें आइडियोलॉजिकली डिफरेंट स्टेट्स, बट दैट इज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। और इसके ये जो राइवलरी है इन दोनों ममालिक के बीच में, इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं। स्पिल ओवर क्या होता है? किसी चीज का छलक के इधर उधर गिरना। जग पकड़ के फुल पानी से भर के उसको ऐसे पटकाएं, नीचे नीचे पटकाएंगे तो उसमें से ऐसे कतरे बाहर निकल के इधर उधर विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी डायरेक्शन हर डायरेक्शन में गिरेंगे। इसको आप आम टर्म्स में स्पिल ओवर इफेक्ट कह सकते हैं कि मतलब अगर उस मेन चीज में कोई इर्ताश आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी प्रॉब्लम उसी तक महदूद रहे, बल्कि वो इर्द गिर्द भी जाती है। सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर देखते हैं। इतना ये इसराइल के साथ भी इनकी म्यूचुअल या सिंगुलरिटी में इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जितना ये एक दूसरे को देखते हैं खतरे की निगाह से। ये दोनों हर वक्त मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इनकी राइवलरी सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं है, डिप्लोमेसी की हद तक नहीं है, बल्कि ये दोनों ममालिक मिलिटेंट ग्रुप्स को बैक करते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट मिडिल ईस्ट, थ्रू आउट रीजन। स्पेशली सीरिया में अगर आप देख लें, यमन में देख लें, इराक में देख लें, इन कंट्रीज में स्पेशली आज के दौर में, आज जो मिडिल ईस्ट का मेजर कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो मेन ड्राइवर्स हैं उसमें मेन कंपेटिटर्स जो हैं वो ये दोनों सऊदी अरेबिया और ईरान है। और रिजल्टेंटली होता क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, उस वायलेंस को हम नाम क्या दे देते हैं, शिया सुन्नी वायलेंस, बिकॉज ईरान इज प्रिडोमिनेंटली शिया कंट्री एंड सऊदी अरेबिया इज प्रिडोमिनेंटली सुन्नी कंट्री। तो हम ओवरऑल इसको ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया कहने की बजाय, जो बाहर से हम लोग ऑब्जर्वर्स हैं, हम उसको शिया वर्सेस सुन्नी ले लेते हैं, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया की बजाय।
یہ میں نے آپ کو ایک آپ اسے کہہ لیں تمہید باندھ دی، ایک کیا اسے کہتے ہیں فور ورڈ، وہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا. اب یہ جو کنفلکٹ جس کو ہم شیعہ سنی کنفلکٹ کے نام سے اکثر بلاتے ہیں، ایک منٹ رکیں، میرے یہاں پہ نوٹیفکیشنز آ رہے ہیں، ان کو میں کیسے کرنا ہے، چلیں میں نے ان کو 0 پہ کر دیا. اچھا، اب یہ جو کانفلکٹ ہے جس کو ہم لوگ شیعہ سنی کانفلکٹ کہتے ہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ ریلیجن ایٹ آل. جو کرنٹ کانفلکٹ ہے جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ ریلیجن ایٹ آل. اٹ از اباؤٹ ایران اینڈ سعودی اریبیاز کولڈ وار، the war of influence, the war of holding the region. اگر آپ اس وقت کی مڈل ایسٹ کی وارز دیکھیں، سیریا کے اندر میجر وار چل رہی ہے آئی ایس آئی کے نام سے، یمن کے اندر میجر وار چل رہی ہے، اور یہ دونوں وارز آر سپلٹ لارجلی بٹوین سنیز اینڈ شیعاز. اگر آپ عراق کی بات کریں، اس ملک کی جو پالیٹکس ہے، اس ملک کے جو لوگ ہیں، دے آر آلسو ڈیوائڈیڈ بٹوین سنیز اینڈ شیعہ فیکشنز. اسی وجہ سے مینلی وہاں پہ آئی ایس ایس جو ہے وہ اس کو پروموٹ وہ ہوا، اور اسی طرح کا یہ چل رہا. اور یہی وہ دو لائنز ہیں جس کی بیس پر ایران اور سعودی عربیہ میں بھی ڈفرنس پائے جاتے ہیں. لیکن دس کنفلکٹ از ناٹ اباؤٹ شیعہ ورسز سنی. This conflict is not about religion, even if it is expressed on religious lines. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریلیجن کا کنفلکٹ ہے، یہ شیعہ اور سنیز کا کنفلکٹ ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. ایران اور سعودی عربیہ دونوں اپنا اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں، اور اس انفلوئنس کی خاطر کرتے کیا ہے، مطلب دیکھیں، میں نے ایک زمین کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس زمین کے اوپر کچھ مسلمان رہ رہے ہیں اور کچھ کرسچنز رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ ایک اور کمپیٹیٹر بھی ہے، وہ بھی اس زمین کے اوپر قبضہ چاہتا ہے. وہ بھی جب دیکھے گا وہاں پہ کچھ لوپ ہولز کریٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی جب دیکھے گا، حالانکہ وہ مسلمان اور کرسچنز وہاں پہ امن اور سکون سے رہ رہے ہوں گے، لیکن جب بھی وہاں پہ پاور ویکیوم کریٹ ہوگا، میں کوشش کروں گا کرسچنز کو جو ہے نا وہ پھونک دلانے کی، تیلی لگانے کی. جو دوسرا بندہ ہے وہ کوشش کرے گا مسلمانوں کو تیلی لگانے کی. وہ بولے گا جی یہ عیسائی ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. میں بولوں گا یار یہ مسلم ادھر کدھر گھس گئے ہیں، ان کو یہاں سے نکالو. بیسیکلی ہم دونوں چاہ کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کے وہاں پہ رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کے وہاں پہ بھائی چارے یا لڑائی سے بھی کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف چاہیے کیا، مجھے بھی وہ زمین چاہیے، وہ جگہ چاہیے، وہاں پہ انفلوئنس چاہیے، اور جو میرا کمپیٹیٹر ہے اس کو بھی وہ زمین اور جگہ اور انفلوئنس چاہیے. لیکن ہم اس پولیٹیکل یا ویسٹڈ انٹرسٹ کو وہاں پہ شو نہیں کرتے. ہم یہ شو کرتے ہیں کہ مسلمان اور کرسچنز کے آپس میں لڑائی ہے، ان کا آپس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. تو جو نیوٹرل آبزرورز ہوں گے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ اس کو کرسچنز ورسز مسلم فائٹ کے طور پر لیں گے، اور اسی کے اکارڈنگلی ہمدردیاں بھی پیدا ہوں گی، اسی کے اکارڈنگلی نفرتیں بھی پیدا ہوں گی. حالانکہ مین وجہ کیا تھی، میری اور دوسرے بندے کی اس زمین کے اوپر انفلوئنس کی لڑائی. It had nothing to do with religion. This is exactly what is happening in Middle East today, جو ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا. کیوں؟ اگر آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں چلے جائیں، تو یہ جو سنی اور شیعہ کی ڈیوائیڈ ہے، یہ اس طرح نہیں تھی کہ ریجن کی پالیٹکس کو یہ ڈیفائن کرے. 1980s میں اگر آپ مثال کے طور پر لیں تو جو سب سے بڑا کنفلکٹ مڈل ایسٹ میں تھا وہ شیعہ میجورٹی کنٹریز کے بیچ میں تھا، بٹوین ایران اینڈ عراق. دونوں شیعہ میجورٹی کنٹریز تھے، جبکہ سنی پاورز اس وقت عراق کو سپورٹ کر رہی تھی اگینسٹ ایران، حالانکہ عراق بھی شیعہ میجورٹی کنٹری تھا. سو the conflict was not between Shias and Sunnis, the conflict was between Iran and Saudi Arabia, Iran and rest of the Middle East. یہ اوورآل یہاں پہ سینیریو چلتا آ رہا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوورآل یہ معاملات تو ایسے چلتے آ رہے تھے، ہمیں مڈل ایسٹ کی ہسٹری سے یہی نظر آ رہا تھا.
لیکن 2000 سے پہلے یا 2002-3 سے پہلے جو کرنٹ سینیریو ہے یہ کیوں نہیں تھا؟ آخر 2003 میں ایسا کیا ہوا عراق میں جب انویڈ کیا گیا، اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پورے مڈل ایسٹ کا بیڑا غرق ہو گیا؟ یہاں تک آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہاں تک مطلب am I making things clear؟ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے؟ ایک ایک کمنٹ کر دیں، مجھے بتا دیں پلیز if it is okay till now. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے آلریڈی، آگے چلتے ہیں۔ 2003 کی عراق میں انویژن ہوتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس عراق میں حملہ کرتا ہے اور وہاں پہ جو صدام حسین کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹاپل کر دیتے ہیں، اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ بیسیکلی تھا کیا؟ صدام حسین کی گورنمنٹ نے جب اس کو ٹاپل کیا گیا، صدام حسین کی گورنمنٹ نے نا، یہ فرض کریں سعودی عربیہ ہے، یہ ایران ہے اور یہ تیسرا عراق ہے، یہ 3 کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیسیکلی تھا کیا؟ عراق انویژن سے پہلے یہ تینوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ان دونوں کا دشمن تھا، یہ ان دونوں کا دشمن تھا، یہ ان دونوں کا دشمن تھا، سب ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سب کے ایک دوسرے سے انٹرسٹ مختلف تھے۔ تو ایک کائنڈ آف پریکیریس سا بیلنس قائم تھا مڈل ایسٹ میں۔ کیوں؟ یہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے ڈر ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس کی سپورٹ میں نہ چلا جائے، یہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، اسے ڈر تھا کہیں یہ اس کی سپورٹ میں نہ آ جائے مجھے مارنے کے لیے۔ مطلب جہاں پہ 2 دشمن ہو نا، وہاں پہ آپس میں حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، کسی ایک کی شکست ہوتی ہے اور وہاں پہ سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ 3 ہو وہاں پہ کوئی بھی 2 آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تیسرا کس کی طرف جائے گا کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی پرابلم تھی مڈل ایسٹ کے اندر، جس نے ایک بیلنس قائم کیا ہوا تھا، جس نے اس جو ہے نا آپ کہہ لیں دونوں کے کنفلکٹ کو ایک ریزنیبل لیول تک رکھا ہوا تھا، اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ امریکہ آیا، اس نے اس کو ٹاپل کر دیا، بیچ میں سے نکال دیا۔ اب پیچھے رہ گئے یہ دو تو ہے ہی ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہاں پہ جو بیچ میں صدام حسین تھا، وہاں پہ اس کے ملک میں ایک پار ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ پار ویکیوم سے کیا مراد ہے کہ صدام حسین نے پورے شیعہ میجورٹی کنٹری کو کلیکٹیولی ایک جگہ پہ جوڑ کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ لیڈرشپ بیچ میں سے نکلی، ایک مین بندہ بیچ میں سے نکلا، تو وہاں پہ سنیز اپنی طرف سے آگے کہ ہم لوگ انفلوئنس بڑھاتے ہیں، شیعہ اپنی طرف سے آگے کہ ہم لوگ انفلوئنس بڑھاتے ہیں۔ اس گیپ کو فل اپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس گیپ کے فل اپ کرنے کی کوشش میں ایران نے کوشش کی شیعہ کو پروموٹ کرے، جو دوسرے تھے سعودی عربیہ والے، انہوں نے کوشش کی کہ سنیز کو پروموٹ کرے۔ اب بیسیکلی کنفلکٹ کیا تھا؟ پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں لانے کا۔ اٹ واز ناٹ اباؤٹ شیعہ اینڈ سنیز، لیکن ایران اور سعودی عربیہ دونوں نے مل کر اس کو بنا کیا دیا؟ شیعہ ورسز سنی۔ وہی شیعہ اور سنیز جو عراق کے اندر برادرلی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایک محلے میں اکٹھے رہ رہے تھے، جہاں پہ مسجد تھی اس کے ساتھ امام بارگاہ بھی تھی، اس طرح سینیریو چل رہا تھا۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کو ہاسٹیلٹی کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ پریزنٹ ایسے کیا گیا کہ یہ تمہارے اینیمیز ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو مثال دی زمین والی، وہاں پہ کرسچنز اور مسلمانوں کو لڑایا گیا، تو وہ ہی سیم زمین تھی وہاں پہ۔ اب
نہ سعودی عربیہ کا وہاں پہ کچھ بگڑ رہا تھا، نہ ایران کا کچھ وہاں پہ بگڑ رہا تھا. وہ ایز اے کنٹری تو اپنی اپنی جگہ پہ سیف تھے، لیکن تیسری جگہ پر اس پاور ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے کہ مڈل ایسٹ میں میرا انفلوئنس زیادہ بڑھ جائے، میرے سٹیک ہولڈر زیادہ ہو، وہاں پہ جا کے انہوں نے کنفلکٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، ان لوگوں میں آپس میں لڑائی کریٹ کر دی. اب لڑائی انفلوئنس کی تھی، اس کو نام شیعہ ورسز سنی کا دے دیا گیا. That is what happened in Iraq after 2003's American invasion, جس میں صدام حسین کو ٹاپل کر دیا گیا. ایگزیکٹلی یہی ڈویژنز باقی کے علاقوں میں بھی ہوئی. 2011 میں جب آپ کو عرب سپرنگ نظر آتا ہے، جب آپ کو تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ ڈفرنٹ گورنمنٹس کو ٹاپل کرنا نظر آیا، ان گورنمنٹس کو اپ اینڈ کر دیا گیا، تو اگین دونوں سعودی عربیہ اور ایران اسی ویکیوم کو، جو وہ پاور ویکیوم وہاں پہ کریٹ ہوتا تھا، ایک گورنمنٹ ختم ہوتی تھی، سول وار سٹارٹ ہوتی ہے، کوئی بھی کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے، تو اس ویکیوم کو کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ دے سپورٹڈ وائلنس دیئر. انہوں نے وہاں پہ جو شیعہ سنی کنفلکٹ نہیں بھی تھا، اس کو جا کے وہاں پہ انہوں نے چھیڑا. That is precisely what happened in Yemen as well. It was not about Shias and Sunnis. Basically ان کا آپس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل کنفلکٹ تھا، جو کہ جو ہوسی قبیلہ تھا شیعز کا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ ملک کا اپنا معاملہ تھا. سعودی عربیہ نے انویڈ کر دیا. اس انویژن میں اب بیسیکلی سعودی عربیہ کی انویژن کا مقصد کیا تھا کہ ایران ان ہوسی قبیلے کو سپورٹ کرے گا، ان کا انفلوئنس بڑھے گا، جو میں نے ہونے نہیں دینا. اسی ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ نے وہاں پہ بھی انویژن کر دیا. اب اس انویژن میں ہوا کیا؟ یمن کے اندر اس وقت فوڈ کرائسس، بچوں کو خوراک نہیں مل رہی، ہیلتھ کرائسس، بیسک نیسیسٹیز لائف کی موجود نہیں ہے. یمن دیکھ لیجیے آپ، قطر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، سعودی عربیہ اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز نے، لیکن ان کی چونکہ اکانومی مضبوط تھی تو وہاں پہ یہ معاملات نہیں ہوئے. باقی کے جہاں پہ عرب سپرنگ آئی، ایجپٹ کی مثال لے لیجئے، جارڈن، مطلب کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے لینینسی شو کی، جنہوں نے اپنے عوام کو سپورٹ کیا، جنہوں نے اپنے عوام کو مراعات دینی شروع کر دی تاکہ عوام ان کے خلاف اٹھے نہ. ان علاقوں میں امن شانتی رہا. اس کے علاوہ ساری پرابلم، ہر جگہ پہ پرابلمز ہوتی رہی، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو. بشار الاسد والا جو معاملہ تھا، اس میں بھی آئی ایس ایس کو پہلے سپورٹ کیا گیا، سنیز نے سپورٹ کیا، اس نے سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، بحرین نے، ان سارے ممالک نے آئی ایس ایس کو سپورٹ کیا. مطلب ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو امریکہ نے سپورٹ کیا، ویسٹرن کنٹریز نے سپورٹ کیا. کیوں؟ وہ جو بشار الاسد کی انفلوئنس کم ہو رہا تھا، حالانکہ وہ شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، اس کا لیڈر بھی شیعہ تھا، اس انفلوئنس کو روکنے کے لیے. لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ رشیا بھی آ گیا سپورٹ کے لیے، ایران بھی آ گیا سپورٹ کے لیے، جس وجہ سے یہ اس کو ٹاپل نہیں کر سکے، جس وجہ سے چاہے انہوں نے اس ریبیلین کو کیا تھا، ساری ہر قسم کی اس کو سپورٹ دی، لیکن وہ اپنے اس معاملے میں کامیاب نہ ہو سکتے، نہیں ہو سکے. نہیں تو آج آپ کا وہ جو ہے سیریا، اس کا بھی وہی حال ہوتا جو یمن کا تھا، جو باقی ممالک کا تھا، مصر کا جو ہوا اور باقی ممالک کا ہوا، معمر قذافی کا جو ہوا، یہ سارے معاملات اس طرح کے ہوتے گئے. اب بیسیکلی اگر پرابلم دیکھی جائے تو اٹ از نیور بٹوین شیعاز اینڈ سنیز. اسی طرح کی پرابلم پاکستان میں بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جب یمن میں کرائسس چل رہا تھا تو ایک میزائل داغا گیا، اور سعودی عربیہ نے رپورٹ یہ کیا کہ وہ میزائل جناب جو حرمین شریفین ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا. جیسی وہ میزائل انہوں نے ڈیفیوز کیا، جو بھی اس کو راستے میں کچھ کیا، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سنیز تھے انہوں نے تحریک چلانی شروع کر دی، وہ حرمین شریفین کی پتہ نہیں پروٹیکشن کے حوالے سے، اس طرح کی کچھ بڑے جلسے جلوس بھی انہوں نے کرنے شروع کر دیے. وہ بیسیکلی چل کیا رہا تھا؟ وہی وہ مین پرابلم چل رہی تھی. وہ ممالک اپنے انٹرسٹس کے لیے، اپنی وہ سمپتھی کریٹ کرنے کے لیے یہی پرابلم کر رہے تھے. تو اوور آل اگر آپ ہم اس ساری چیز کو گول مول کر کے اس کا کرکس ایک فٹ بال کی فارم میں دیکھیں تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں the Middle East crisis is all about Saudi-Iran war of influence. It has nothing to do with Shias, it has nothing to do with Sunnis, لیکن اس کو نام وہ دے دیا جاتا ہے. اب
ایک مین آرگومنٹ کی طرف ایک مین کوشچن ذہن میں آتا ہے, وائی ڈو سعودی عربیہ اینڈ ایران ہیٹ ایچ ادر؟ ان کے بیچ میں کانفلکٹ ہے کیا, مطلب پرابلم کیا ہے؟ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کمنٹ کر دیجئے پلیز, مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ یو گائز آر. فاروق محمد ڈو ناٹ لائی سر, آئی بیگ پارڈن, میں نے مس کوٹ کر دیا. میرا کوئی سنیز کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے, نہ میں کوئی خود اہل تشیع ہوں, میں خود بھی سنی ہوں. اینی ویز کوئی بات نہیں ہے. آپ پولائٹلی جب آپ ڈفرینس آف اوپینین کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں سر سیریا از اے سنی میجورٹی کنٹری, 70% سنیز, اونلی 5% ایلویٹس, الوی جو وہاں پہ پائے جاتے ہیں. یہ جو آخری آپ نے بات لکھی تھی اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا تھا, لیکن اٹس اپ ٹو یو, آپ لکھ سکتے ہیں. جب آپ کیا اسے کہتے ہیں ایکڈیمک ڈیبیٹ کر رہے ہو نا, تو اس میں پھر کوشش کیا کریں کہ پرسنل نہ ہو. اچھا, اب آتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں. یہ جو کنفلکٹ ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران, یہ 1979 کے بعد شروع ہوا. 1979 میں ایران میں ریولوشن آئی, ایرانین ریولوشن اس کو کہا جاتا ہے. اس ریولوشن نے سیکولر ایران کو ایک ہارڈ لائن شیعہ تھیوکریٹک ایران میں کنورٹ کر دیا. 1979 سے پہلے وہاں پہ شاہ آف ایران کی گورنمنٹ تھی, اور ہی واز پرو ویسٹرن, اس کو وہاں سے ٹاپل کیا گیا, اور اس کے آنے کے بعد ایک اینٹی ویسٹ ایگریسو فورن پالیسی اپنائی گئی, اور اسی کو بیس بنایا گیا ایرانین ریولوشن کا بھی. اب جب ایران میں ریولوشن آ گیا, دس ریولوشن واز کوائٹ فیمس امونگ آلموسٹ آل مسلم کنٹریز, مطلب اٹ واز نیمڈ ایٹ اسلامک ریولوشن. تو جس چیز کے ساتھ نام یہ اسلامک لگ جائے وہ مسلمانوں میں ویسے ہی فیمس ہو جاتی ہے. اور اس میں تھا بھی یہ کہ جو سیکولر سٹیٹ تھی, جو ماڈرن سٹیٹ تھی, اس کو ٹاپل کیا گیا, اس کو ختم کیا گیا, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ہارڈ لائن اسلامک ویلیوز کو انٹروڈیوس کروایا گیا. تو جب اس کی شہرت دیکھی گئی تو ایران نے نہ صرف یہ کوشش کی کہ اس کو ایران تک محدود رکھا جائے, بلکہ ایران نے کوشش کی کہ اس کو باقی مسلم ممالک میں بھی انہی لائنز کے اوپر اسٹیبلش کیا جائے, جس لائن کے اوپر ایران میں یہ آئی. اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سعودی عربیہ جو ہے اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے, اس کی جو منارکی ہے, دیٹ از ڈیپلی انسیکیور. جو آل سعود ہے, دا سعود فیملی جو ہے, جس کی بیس پر وہ ساری سعودی منارکی چل رہی ہے, ان کی دا کلیم ٹو لیجیٹیمیسی دیٹ largely comes from religion. اسلامک ریپبلک آف ایران, دا ٹرم اسلامک پہ انورٹڈ کاماز کر لیجئے, اسلامک ریپبلک آف ایران میرلی اگر دنیا میں ایگزسٹ کر رہا تھا, صرف ایگزسٹ کرنے سے ہی اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر رہا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ تھے, بلکہ اس لیے کہ اس کی ریولوشن پاپولر تھی, اس لیے کہ ایران نے کہا کہ وی آر اے بیٹر ریپرزینٹیٹو آف مسلم ورلڈ دین دا سعودی monarchy. ٹھیک ہے, سعودی عربیہ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا لیڈرز آف مسلم امہ ان ٹرمز کے ان کے پاس دو ہولی شرینز آف مسلمز ہیں, شرینز پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, جو حرمین شریفین ہے, مدینہ المنورہ ہے, مکہ المکرمہ ہے, وہ ان کے پاس اس کی وہ آپ کہہ لیں اس کے مجاور ہیں, یا ان کے پاس اس کی اتھارٹی ہے. تو ایران کی ایگزسٹ کرنا ہی ان کے لیے ایک پرابلمٹک تھا. اور نہ صرف یہ کہ ایران ایگزسٹ ہو رہا تھا اور اسلامک ریپبلک تھا اور اپنی ریولوشن میں فیمس تھا, بلکہ ایران نے اس ریولوشن کو انکلوڈنگ سعودی عربیہ باقی ممالک میں بھی ابراڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی.
جس کو سعودی monarchy نے ڈائریکٹ تھریٹ کے طور پر لیا اگینسٹ دیئر اون اسٹیبلشمنٹ. مطلب جو monarchy تھی، جو ہم بات کر رہے ہیں آل سعود کی، ان کی بہت بڑی لیجیٹیمیسی آ ہی ریلیجن سے رہی ہے. تو اگر اسی لیجیٹیمیسی کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ بھائی میں بیٹر ریپرزینٹیٹیو ہوں دین دیز پرسنس، تو وہ تو انسیکیور فیل کریں گے. اور وہی انسیکیورٹی ابھی تک چلتی آ رہی ہے، وہی کنفلکٹ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. دونوں ریلیجیس سٹیٹس ہیں، دونوں تھیوکریٹک سٹیٹس ہیں، دونوں اپنے ریلیجیس پرسپیکٹو سے اپنی لیجیٹیمیسی لے کر آتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، دونوں اسلامک ورلڈ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مین ریجن ہے ان دونوں کے بیچ میں کنفلکٹ کی. اب اگر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں، کنکلوژن یہ ہے کہ a lot has been done to Muslim world, a lot. ان دونوں کی رائولری نے، ان دونوں کی لڑائی نے آپس میں ڈائریکٹ کنفلکٹ میں کبھی نہیں جاتے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کبھی نہیں کرتے، لیکن دوسری مسلم سٹیٹس کو کمزور کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. یہ دونوں ممالک نے یہ حرکت شروع کی ہوئی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ سونر اور لیٹر جو بیج آپ بوتے ہو وہ بیج آپ کے گھر تک بھی آتا ہے. جو بیماری، جو خرابی آپ کریٹ کرتے ہو، وہ خرابی آخر آپ تک بھی آئے گی. تو if Saudi Arabia is doing things in Muslim world to establish its own hegemony Muslim world کے اندر, and Iran is doing the very same thing, دونوں اور ان دونوں کام کرنے میں they're using Shia Sunni conflict, so they are mistaken, they are at a very big problematic state جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور جو مسلمان پہلے ہی اتنے ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں، جو مسلمان پہلے ہی اتنے ایشوز میں بٹ چکے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی سکون نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی برادرہڈ نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی کنسیپٹ آف امہ والی چیز ہی نہیں رہے گی. ان کے لیے یہ دونوں کی جو ہے نا ایگزسٹ کرنا، دیٹ از لیتھل. اب اس کے بارے میں کرنا کیا ہے، پاکستان نے کیا رول پلے کرنا ہے، اور باقی مسلم ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور فیوچر آگے کیا ہوگا، وہ ہم مزید آگے لیکچرز آئیں گے ان میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اب